अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ और सिलसिला आज भी जारी रहेगा। प्रोग्राम क्योंकि आज थोड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ है तो वक्त हमारे पास महदूद है। कोशिश करें कि मुख्तलिफ हवालों से समाजी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, उनको बिला ताख़ीर खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। जनाब नज़ीर भट्टी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, मामलात के ऊपर बड़ी गहरी निगाह भी है और उनको कैसे बेहतर किया जाए इस हवाले से भी बात करते हैं। आज सुबह के वक्त उन्हें मदू कर रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नज़ीर भट्टी साहब, बहुत सारे समाजी मामलात पर आपसे गुफ्तगू होती है, वो तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, दीगर मामलात हो, और बड़ी आपने इसके ऊपर खुल कर गुफ्तगू की है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही हमेशा से कि आपने खुल के जो मसाइल हैं न सिर्फ उनकी निशानदही की बल्कि उनके हल के हवाले से भी गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा आज भी ज़रा सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। कुछ आप कानून के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है माशरे के अंदर और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जराइम की जो शरह है उसमें कमी आ रही है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर बिगाड़ नज़र आ रहा है। बेचैनी एक पाई जाती है कि वाक़तन ऐसा ही है, यह हमें महसूस हो रहा है। जैसे एक वज़ीर मौसूफ़ कहते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और कराची के लोगों को आदत हो गई है अपने मसाइल को ज़्यादा बढ़ा कर पेश करने की, और लाइनें भी ख़ुद तोड़ देते हैं, सड़कें भी ख़ुद तोड़ दी हैं इन्होंने, यानी कि सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने यहाँ पे रहने वालों पर आयद कर दिया। ज़रा मैं चाहूँगा इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासर भाई, आपने बहुत मंझे हुए सवाल किए जिनकी आवाम से वाबस्तगी है। गुनाह आपने किया, सज़ा मुझे देने की बात कर रहे हैं आप। अब जहाँ तक कानूनी मामलात हैं, जराइम की रोकथाम की बात कर रहे हैं, देखें आप डंडा लेकर बैठे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पर जो मैं कहूँ वही लिखा जाए जी, तो रेडीमेड जिसको तालीम कहेंगे आप जी, तो वो तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती लिखवा रहे हैं कि कम हो गया है जराइम उसकी, क्योंकि जब रजिस्टर्ड नहीं होगा जराइम तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो साहिल परेशान है, कानून बहुत महंगा होता जा रहा है और बहुत पेचीदा और सख्त होता जा रहा है। अभी तो FIR होना एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। दाद रस्सी साहिल की कहाँ से होगी, FIR तक दाखिल नहीं हो रही हैं, हाई कमान से मंजूरी लेनी पड़ती है, दीगर चीज़ें। उसकी वजह यही है कि लोग चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे। ज़ाहिर है वो किसी इलाकाई पार्टी के लोगों से या दीगर जिम्मेदारों से अपने मसाइलों का हल तलाश करेंगे। हमारी जो रिट है हुकूमत की वो कहीं मुझे अब कायम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अवामुल नास के मसले मसाइल हल होने के लिए जो किसी का अगर लीगल मामला मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हो, ज़्यादा से ज़्यादा मसाइलों का हल निकाला जाए। जिनको परेशानी है मुकदमा तो वो दर्ज कराते हैं। अब आप इसकी जराइम की शरह कम करने के लिए आप रिकॉर्ड बना रहे हैं गिनीज बुक में लिखवाने के लिए, तो सर आपको अल्लाह ताला ने मुनसिफ अता किया है, मर्जी है आपकी। जहाँ तिगर आप अवाम तोड़ेगी कहाँ से, उनके पास तो पानी पीने को नहीं है, तोड़ के तो उन्होंने करना क्या है। जो अब अवाम को कह रहे हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये सियासतदानों का एक्चुअली काम है। वो तोड़ फोड़ करते हैं, वो चीज़ों को बर्बाद करते हैं, हमारे रोड स्ट्रक्चर से लेके दीगर चीज़ों की बुनियादें आप देख सकते हैं। तो हम तो इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सके, अभी आज साल भर हो गया है कि हम रो रहे हैं। तो हमारे वसाइल तो बहुत हैं पर हमारे पास टाइम नहीं है उनको सुधारने के लिए। उसका बिगाड़ पैदा हुआ है। पूरा मुल्क का जो एक सिस्टम है इस टाइम वो मफलूज होकर रह गया है। यासर भाई मैं माजरत के साथ चाहूँगा, बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि इदारों से आज मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से, मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट को ख़ास कर, कि मेरी अदालत माई बाप है, उसके एक हुक्म पे पूरा सिस्टम चलता है पाकिस्तान का। तो मैं गुजारिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट के अफरीदी जज साहब से कि वो कमेटी बिठाएं, अपने फैसलों पे नज़रसानी करें। कुछ ऐसे फैसले हो गए हैं क्योंकि उनके जो मुशीरान थे वो उन्होंने मनपसंद, जैसे अभी के अफसर को किसी ने गाइड किया कि आप FIR ना काटें जी, तो उससे मसाइल का हल नहीं निकलेगा, मसाइल और बिगड़ेंगे, हुकूमत की बदनामी और होगी। इसी तरीके से जो अदालत मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास किए हुए हैं उन पर नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों कि उससे जो है हमारे अदलिया की, हमारे वकार की मजरूह हो रही है, पामाली हो रही है जी।
ان کو اگر کمیٹی بنا کے اس کا تجزیہ کرے گی، اس کا ساری چیزوں کو غور کرے گی، تو جو سوموٹو کراچی بدعنوانی کیس کے اندر لیا گیا تھا سوموٹو، اس میں جو فلاحی پلاٹوں کے حوالے سے، فٹ پاتھ کے حوالے سے جو آرڈر کیے گئے، ان پہ نظر ثانی کریں. غریب آدمی تو اور غریب آدمی ہوتا جا رہا ہے اس آرڈر سے، اور آج بھی چڑھانے کے لیے پتھارے ہر جگہ پر موجود ہیں. بہت خوب. تو اس پہ اگر وہ نظر ثانی کریں گے، ان کو کسی قانونی کرائٹیریا میں لائیں، ان کو فنڈ ریسنگ کریں جو تعلیم پہ اور صحت پہ خرچ ہو. جی. اربوں روپے کی ڈیلی انکم ہے یاسر بھائی، صرف اور صرف نظر ثانی. آپ کی بچت بازاروں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کے رکشا اسٹینڈ جو عوام الناس کی جگہ کو استعمال کر رہے ہیں کمرشل پرپز کے لیے مافیاز، ان سے وہ جو سامان ان کے لے کے جو عوام کا حق ہے ان کے اوپر خرچ کیے جائیں. یہ عدالت سوموٹو اب اس کو لینا ہوگا. ہمارا قانون بہت ضعیف ہو چکا ہے، 70 سالوں سے بنا ہوا ہے. اس کو اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے. سوموٹو یہ بند کر دیا اسپیشل پروموشن پولیس افسران کے لیے. یہ ایک بہت بڑا حوصلہ شکنی ہوئی ہے افسران کی جو میرٹ پہ کام کرتے تھے. اسی طریقے سے جیسے بیکار کمزور اور ضعیف سے ضعیف تر کچھ سیکشن ہیں، جیسے کسی کا اغوا کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، گھر سے کسی کی بندی کی اگر چلی جائے بہن ماں کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو اس میں جو 496 لگایا جاتا ہے 365 بھی لگایا جاتا ہے. شریف النفس کا اگر کوئی ایسا اس کا گھریلو معاملات بھی ہو گئے وہ تو نہ ایف آئی آر کروا سکتا ہے بدنامی سے بچنے کے لیے وہ تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سیکشنوں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ گناہ کی نیت سے گھر سے جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے رشتہ دار عذاب دیگر معاملات ہوتے ہیں. ان سیکشن میں کوئی ایسی ترمیم لائی جائے. قائمہ کمیٹی ہماری سینٹ کی موجود ہے، قانون بنانے والی ہماری منسٹری موجود ہے. ان چیزوں پہ میں غور کیوں نہیں کرتے جو عوام کی عزت اور نفس جس سے مجروح نہ ہو اور جس سے عوام کی بھلائی ہو، صحت اور تعلیم عام ہو. اب یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ میری عدالت معزز سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی. عوام پر نظر ثانی کرے، عوام کا برا حال ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ایس ٹی پلاٹ جتنے بھی ہیں وہ این جی اوز کے حوالے کریں، خود مختار اتھارٹی بنائیں، حکم دیں، اور یہ اس کا جو ہے بلڈروں کے ساتھ مل کے اس کی تعمیرات کروائیں، اس کی کرایہ رینٹ فنڈ ریسنگ میں اس میں تعلیم پہ صحت پہ خرچ کیے. اربوں روپے کا معاملات ہے. آپ کے جو رکشا سٹینڈ کی بات کر رہا ہوں، کراچی شہر کے اندر بھرمار لگی پڑی، آپ کے پتھاروں کی بھرمار لگی پڑی ہے، آپ کی بچت بازاروں کی بھرمار لگی پڑی ہے. اسی طریقے سے سبزی منڈی کو اپنا دیکھ لیں، بکرا پیڑی کو دیکھ لیں، اور میں 50 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں آپ کو جو کہ رشوت کی نظر تو کرپشن تو ہو رہی ہے اس پیسے سے اور وہ وصول بھی کیا جا رہا ہے. بالکل. اسی میں پھر لاس کیا کیا ہے؟ آپ کی بجلی کے لاس ہے، آپ کی ملاوٹ کی چیزیں اس میں شامل ہیں. لوگ صحت تو ویسے ہی خراب چل رہی ہے ان کی، اس سے زیادہ معاملہ، اور عطائی ڈاکٹروں کی چاندی ہو رہی ہے. ان پتھاروں کی وجہ سے جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، بالکل ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، پیٹرول لاکھوں روپے کا ضائع ہو رہا ہے. ہم ٹائم پہ ایمبولینس نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں ٹائم پہ پہنچ سکتے کیونکہ ٹھیلے بچت بازاروں کے اور ریڑھے سب روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یاسر بھائی جنگل کا قانون بن چکا ہے، حکمران تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تھوڑا سا اختلاف. جنگل کا قانون، جنگل میں بھی ایک نظم نظر آتا ہے، ایک نسق نظر آتا ہے. وہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو اس کی وائلیشن نظر نہیں آئے گی. یہ تو بڑی ہم عجیب سی مثال دیتے ہیں. میں خیر اس پہ ایک الگ رائے رکھتا ہوں. یہاں تو جنگل کا بھی قانون ہمیں نظر نہیں آتا، نام ہی نہیں ہے صرف. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. چلیں آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی سر، بندر کی مثال میں اس کی یوں دوں گا کہ ایک مثال، بندر بھنگ کے نشے کے اندر جنگل کے شیروں کو دوڑا دوڑا کے جانوروں کو تھک گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے بھنگ پی ہوئی تھی. بہت خوب. تو ہمارے کو جو یہ معاملات، جو بھنگ کا میں نے مثال دیا، یہ اس خمار سے ہمیں نکلیں گے نہیں تو جنگل کا قانون کہلائے گا. اس خمار سے ہم جب باہر نکلیں گے، عوام کو اپنے حقوق دینے کی بات کریں گے، ہم میرٹ پہ سیٹ پر بیٹھ کے اس سیٹ کے ساتھ انصاف کریں گے، تو جنگل کا قانون نہیں، یہ تو پھر قانون پہ عمل درآمد رٹ قائم ہوگی میرے ملک کی. رٹ قائم ہو گئی تو آپ کے سارے معاملات حل ہیں. بہت خوب. رٹ موجود نہیں ہے. کمزور قانون یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ، وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پیکج سسٹم ختم کروا دیں تو میرٹ پہ اسلامی ڈگری کو کیوں نہیں لاتے؟ آپ سدے باب چاہتے ہو تو اب اسلامی ڈگری کو آگے لائیں. اچھی بات کر رہے ہیں. وہ جو لوگ ہیں اسلامی ڈگری والے، ان کے اندر کم سے کم خوف خدا تو ہے. بہت خوب. اور آپ کو شفاف مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو عوام کا کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ اس نے کرنا کیا ہے؟ عوام نے گردے بیچنا ہے؟ خودکشیاں ہمارے نصیب میں ہیں. ہمارے اوپر جو ہے ہم نے اپنے بچوں سمیت جو ہے جلاؤ گھر اپنے پیٹرول سے آگ لگا دینا ہے. بجلی کے بل کی وجہ سے روز موٹر سائیکل بیچیں گے ہم اپنی. یاسر بھائی ہمارا کوئی وارث ہے اللہ کے سوا اس دنیا میں؟ جو نہیں. ہم ملک میں رہ رہے ہیں، ہم تمام بنیادی حقوق ہمارے کو میسر ہیں قانون میں. تو خدا را اب قانون کا مذاق نہ اڑایا جائے.
بس کر دیں اب میری عدالت سپریم کورٹ ہی سے میں التجا کروں گا کہ خدا را آپ اپنے قانون کی خود پاسداری کریں. منتخب جو حکمران آ رہے ہیں یہ سوائے ہمیں اداروں کی تذلیل کرنے کے اور اداروں کو بدنام اور استعمال کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے. بھٹی صاحب یہ فرمائیے، اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہمیں کیوں ملے ہیں؟ ہم یہ اکثر سوچتے ہیں کہ ایک تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو لوگوں کے دکھ ہیں، ان کا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے، اور اوپر سے یہ کہ ان کا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے. اب جیسے میں وزیر موصوف کی بات کر رہا ہوں، فرما رہے ہیں پتہ تو خیر انہیں کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے بارے میں، لیکن وہ عجیب عجیب بیانات دینا اور پھر بار بار لوگوں کی تصحیح کرنا، یہ ہے کیا؟ کوئی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ان سے سوال کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو سینئر لیڈر ہیں، جو ان کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ ان سے سوال کرتے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے. ان کمال ہے، نہ کوئی اس کی مذمت ہے، نہ کوئی باس پرس ہے. یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ یاسر بھائی، ایک تو ہماری عوام لکیر کی فقیر جس دن بننے سے اور فرنٹ سپاہی ان کا اعلی کار بننے سے اس نے بریک لیا، اس دن ہمیں ان نامعلوم سیاستدانوں سے، ان بالغ سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. میں معذرت کے ساتھ چاہوں گا ان کے پاس ڈگریاں تو چیک کروائیں آپ ان کی. بہت خوب. میں نے نرسنگ تک آپ کے توسط کالج کی وجہ سے میں نے چیکنگ کرائی ہے. بہت خوب. کتنے کالجز جو ہے وہ بوگس اور 2 نمبر ڈگریز ایسا ہی ہے. تو اس کی بھی پہلے تو ان سے کہیں کہ آپ پوری کی پوری آپ ہمیں نماز بتا دیں. بہت خوب. اور ممبر اسمبلی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پورے ستون بتائے اور کلمہ شریف سنا دے، درود شریف سنا دے. اب دعائے قنوت میں مت جائے. بہت خوب. اس پہ نہیں پورا اترے گا. جب اس پہ پورا نہیں اترے گا تو کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی کہ ایسا شخص ہمارے پر مسلط کر دیا جو آکسیجن کارڈ کے لیے ذرائع ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے میں ٹیکس لگاؤں بجلی کے اوپر. تو مسلط کر دی 99 سالہ کہ یہ تو ہم ان کے فیوچر ملتا رہے گا، ان فیوچر ان کو یہ مواد کھائیں گے، وہ سڑیں گے، مریں گے، خون ہم دیں گے. اسی طریقے سے یہ ہمارے ساتھ جو آکسیجن کارڈ کا جو ماحول کو پیچھے مینڈ چلا رہا ہے، عوام سے پیسہ پکا وصولی ہو جائے ہر مہینے، تو اس کو جو ہے ہمیں سد باب تک پہنچانا ہوگا. کیونکہ آکسیجن میرے رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پہ ہم غور کرنا چاہیے. ہمیں پانی کیوں نہیں مل رہا؟ ہمیں صاف اور شفاف رستے کیوں نہیں مل رہے؟ روڈ کیوں نہیں مل رہے؟ ہمارے بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ گیس کیوں نہیں مل رہا؟ یار کون سی ان کی لائن جو ہے ہائی ٹینشن نیست و نابود ہوئی ہے، مجھے بتا دیجئے کون سا انہوں نے امپورٹ کر دیا ہے جو ہمارے لیے کما پیشی رہ گئی ہے اس میں. یاسر بھائی، یہ مافیا کرپٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ وارڈ سطح سے لے کے آپ کے سینٹرل آفس تک سارے اس میں برابر کے حصے دار ہیں. اس حصے داری کا کون ابھی سدباب کون کرے گا؟ عوام نعرے لگانا چھوڑ دے، اپنے حقوق کی بات کرے، صحت کی بات کرے، تعلیم کی بات کرے. ہمیں نشاندہی اب علاقے والے جتنے بھی ذمہ دار ہیں کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہیں وہ خود اٹھیں اپنی عوام کے لیے. اگر ان کو اپنے یو سی وارڈ کے ذمہ دار یا ٹاؤن کے یا کراچی ڈویژن کے ذمہ دار ہیں، اگر ان کو کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا ہم عوام کی خدمت کریں، آج نکلیں اپنے علاقے سے کنڈا، اپنے ایریا سے کنڈے خارج کروائیں، میڈیا کے لوگوں کو بلائیں، بجلی والوں کو بلا کے کنڈے اتروانا شروع کریں. اسی طریقے سے پانی کا جو ٹینشن ہے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں، ٹینشنیں بنائی ہوئی ہیں، ہائی ٹینشن نہیں، ہائی ٹینشنیں، اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ پارٹی کے ذمہ داران کسی بھی پارٹی کا اثر رسوخ ہے علاقے میں، جس کا نہیں بھی ہے وہ بھی احتجاج کرے، کیونکہ وہ خود تو ہے نا انسان، وہ اس علاقے کا گھیراؤ کرے، اس جگہ کا گھیراؤ کرے، اس کے خلاف زبردستی FIR کرائے، میڈیا پہ آئے، تاکہ اس کی تذلیل ہوگی تو ٹھہراؤ پیدا ہوگا. یہاں پر تو جس کو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، تو ہم وہ پیسے دے کے اس کا بھی ایمان جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے. خدا را اسلامی ڈگری کو آگے لائیں، ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، اور کم سے کم ہر مسلمان کا فرض ہے، مسلمان کا، کہ اس کو کلمہ تو ٹھیک آتی ہوں، تب تو وہ کوئی معاملات ممبر اسمبلی بنائے، کوئی کونسلر بنائے، چیئرمین بنائے. جس کو کلمہ مبارک صحیح نہیں آتی تو وہ ہمارا ذمہ دار بنا ہوا ہے، وہ ہمارا سربراہ بنا ہوا ہے. یاسر بھائی، یہ امحقوں کی جنت میں ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے حکمرانوں نے. خدا را میرے معزز عدالت سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ عوامی سو موٹو ایکشن لیں، عوامی سو موٹو ایکشن، عوامی مسائل کے اوپر آپ عوامی مسائل کے آواز اٹھائی جائے، جو وہ بڑا مشکل کام ہے، تاکہ وہ کسی ایک انسان کی بھلائی کر جائیں. فریدی صاحب تو انہوں نے تو کی چیز کا نوٹس لینا. سر بے روزگاری عام ہے، کرپشن عام ہے، آپ کا جو ہے جیلی مافیا، جو ہے ڈاکٹر مافیا، دوائی مافیا، پوشن مافیا. نہیں تو لوگوں کا کیا کیا جائے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تو زندہ باد لگانے والے، نعرے لگانے والے لوگ ہیں. اب دیکھیں یہ بھی تو کہیں ووٹ لے کر آئے ہیں یا ملے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح ہم پر مسلط کیے گئے ہیں.
جو بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ مطلب یہ کبھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کیا بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے حصے میں آئے ہیں جن کو نہ معاملات کا علم ہے، نہ کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے، اور آ کر بیٹھ کے کیمرے کے سامنے اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر کیا کیا جائے؟ اب کسی چیز کا سو موٹو لیا جائے؟ اب اسی طرح دیگر لوگ ہیں، کو اکیلے فرد واحد تو نہیں ہے جو وزیر موصوف جن کا ابھی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی پوری فوج ہے ایسی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ادھر چلے جائیں، وہاں پہ بھی ایسے ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو پھر ہوگا کیا اس ملک کا؟ سوال یہ پیدا یاسر ہوتا بھائی، ہے. کڑک سنگھ کی ضرورت ہے. کڑک سنگھ ایک جج تھا، ان پڑھ تھا، علاقے کے سربراہ تھا. اس کے انگریز کو اس نے ڈیمانڈ کی کہ میرا اثر رسوخ زیادہ ہے، مجھے جج بناؤ. اب اس نے اس کی تعلیم قابلیت چیک کی تو وہ ان پڑھ تھا. تو اس نے بولا میں اس کو کڑک سنگھ کو منع کرتا ہوں تو یہ میرے لیے بس مسئلہ پیدا ہوگا، چلو جج بنا ہی دو. پہلا فیصلہ اس کڑک سنگھ کے پاس مرڈر کا آیا. حاضر ہو گئے، ہاں بھائی کس نے مارا؟ اس نے بولا سر میں نے تو صرف دھکا دیا تھا، اس نے کلاڑی ماری تھی، اس نے جی اس کا گلا کاٹ دیا تھا. ٹھیک، تم سزائے موت. بولا یہ چوتھا کون ہے؟ بولا یہ ان کا وکیل ہے. بولا اس کو بھی سزائے موت دو نا، ان کا ساتھی ہے نا. بہت خوب. یہ چوتھا کدھر جا رہا ہے؟ وہ ان کا وکیل جو بننا ہوا ہے کہ وہ تو اس کو پتا نہیں تھا کہ وکیل کیا ہوتا ہے. اس نے بولا یہ ان کی سر وکالت کر رہا ہے، یہ چوتھا وہ وکیل ہے. بولا یہ بھی ان کا ساتھی ہے، اس کو بھی دو. کڑک سنگھ کی ضرورت ہے جب ہمارے پتھارے دار، ہماری پشت پناہی کرنے والے ہمارے ساتھ رگڑے نہیں جائیں گے، تب تک ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوگا. ہمیں کڑک سنگھ بننے کی ضرورت ہے. اور میری مائیں بہنیں پاکستان کی، کراچی کی پڑھے لکھے لوگ جو ہے کڑک سنگھ پیدا کریں تاکہ ہمارے آنے والے جنریشن کا تو کم سے کم کچھ بھلائی ہو جائے. ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ستیلی ماں جیسا رکھا جائے گا تو ہم نے تو رو دھو کے شور شرابہ کر کے شاید کچھ نہ کچھ اپنے حقوقوں کی بات کر رہے ہیں. ان کو تو حقوقوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو شعور آ جائے، آپ کو اپنے حقائق کا، اپنے حقوق کا، اپنے وسائلوں کا، اپنے رشتہ دار عزیز کا احترام اور وہ چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. تعلیم اس کو نہیں کہتے کہ جعلی ڈگری آپ لے کے آ جاؤ کہ یہ میرا جی گریجویٹ ہوں میں، جی ماسٹر ڈگری ہے. تعلیم ہے آپ کا اصل جو تعلیم ہے وہ آپ کی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. یہ کہاں سکھائی جاتی ہے؟ کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. یہ تو 25,000 والے اسکول میں، 50,000 والے اسکول میں بھی نہیں ہے. وہاں تو بیچ رہے ہیں تعلیم کو. خرید لیں اگر آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ. آپ نے میں ایسوتیلا تو وہیں سلوک کر دیا کہ 50,000 اور 25,000 والا اسکول. دیکھیں یہ جو آپ نے ہمارے نشاندہی کی جن ہول سیلر ڈیپوؤں کی، یہ تو ہمارے لیے فری آف کاسٹ ہیں. 50 اور جو 1000 اور 25,000 لیے جا رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. سوری، یہ آپ کو اسلامی ڈگری میں ملیں گی، وہاں پہ ملیں گی. جی ہاں. ایک دفعہ ٹرائی اگین. میں نے خواتین کا 5 سال کا ٹرن اوور کی گزارش کی تھی حکمرانوں سے. بہرحال وہ ایسا اسٹیپ کیوں لیں گے کہ بھلائی ہو؟ اربوں روپے کا ڈیلی فنڈ بکھرا ہوا کیوں جمع کریں گے؟ خود مختار اتھارٹی کیوں بنائیں گے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے؟ کیونکہ عوام خوشحال ہو جائے گی. جہاں پہ یہ ہوا بڑا کامیاب تجربہ، ابھی پنجاب کی مثال ہے، چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہاں کی، مریم نواز صاحبہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو دیگر جگہوں پر کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بلکہ کئی دفعہ اس بات کا آپ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ان کی جو ذہانت ہے خواتین کی، صرف کسی مخصوص خاتون کی بات نہیں ہو رہا، سب کی، ان کو اللہ نے بڑا شعور دیا ہے. مینجمنٹ کے بڑے ان کے سکلز ہائی ہوتے ہیں، کس چیز کو کس طرح چلانا ہے. تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ ابھی سب جگہ کیوں نافذ نہیں ہو پاتا؟ ہمیں تو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اور ہم سے بہت ساری جگہوں پر بہت آگے ہیں خواتین، تو ان سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا جاتا؟ سر منافق اور منکر ہم سمجھتے ہیں 1400 سال پہلے تھے، شاید وہ آج بھی موجود ہیں. آج ہم کہتے ہیں خواتین کو ہم نے برابری کا حقوق دیا ہوا ہے، آئین نے جی 33% اس کو سیٹیں دے دی، یہ کیا، مشرف نے احسان کیا. کسی مشرف نے، ڈکٹیٹر نے احسان نہیں کیا خواتین کے اوپر. ان کو میرے محمد رسول اکرم جناب محمد عربی نے عطا کیا ہے یہ برابری کا بنیاد. بہت اچھی بات آپ نے. کیوں نہیں ان کو؟ ڈکٹیٹر تو یاد ہے جی حقوق جو ہے خواتین کو جو 33% دیے گئے مشرف دور. مشرف کون ہوتا ہے دل پر؟ اس سے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیے تھے. ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں عورتوں کا یہ وجود. ہم تسلیم کرنے کو آپ بنیادی حقوقوں کی بات کرتے ہیں، شانہ بشانہ چلانے کی بات کرتے ہیں، بول کتابوں میں اور بیانوں تک محدود ہے، لیکن ان کے ساتھ ستیلا سلوک ابھی بھی جاری ہے. خواتین آج بھی ہراسمنٹ کا شکار ہے اور اس کو دیوار پہ لے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ میری بیٹی نے پوچھا کہ بیٹا آپ بتایا کہ میں بابا پولیس بنوں گی. پولیس بن کے کیا کرو گی؟ بولیے میں رشوت نہیں لوں گی، میں پکڑوں گی ملزموں کو. میں نے بولا بیٹا کام نہیں کر سکو گی، بیٹھ جاؤ، تم کوئی اور چیز کا ڈپلوما کر لو.
تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے. میں نے یہ کیا سوچ کے کہا کہ ایک اگر ٹھیک ہے تو اس کو کھڈے لگانے میں سائڈ لائن پوسٹنگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرسٹ لائن سپاہی یا وہ آفیسر نہیں بن سکتی. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کام نہیں کریں, یہاں کرپٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ اپنا سلوگن چلاتے ہیں, اپنے ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. پھر جب صحیح لوگ سامنے آ ہی نہیں رہے تو کیسے مسئلہ حل ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سب سارے لوگوں کی سوچ اگر آپ کی طرح ہو جائے گی, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, لوگ نہیں جاتے, پرسو نہیں کرتے. اس ادارے کو ہی دیکھ لیں, دنیا کے اندر بدترین کرپٹ اداروں کے اندر ہمیشہ نمبر 1 رہا ہے آپ کے یہاں پولیسنگ کا جو نظام ہے. تو کیسے پھر ٹھیک ہوگا جب اچھے لوگ آئیں گے ہی نہیں اور کوشش ہی نہیں کریں گے اور چھوڑ دیں گے؟ تو پھر تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ہم پر مسلط ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں جگہ جگہ. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ سر دیکھیں, ہمیشہ جو عوام کو ریلیف ملا ہے, جو اچھے اچھے پروڈکٹوں کا جو آرڈر ہوا ہے, وہ کسی مقامی حکومت نے, منتخب نے نہیں, اداروں نے آرڈر کیے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے یہ اپنا اغوانی خلا کا مسئلہ ہو یا چاہے دیگر اور بھی بنا سرکل کراچی کا جیسے پروگرام 100 موٹو لیے گئے ہیں, یہ ہمارے اداروں نے اسٹینڈ لیا ہے تو ان چیزوں کی روک تھام ہوئی ہے. ہمیں منتخب حکومت نے کسی نے نہیں, اس نے تو اپنی باری لگا رکھی ہے. اداروں کو یہ سوچنا ہوگا, اداروں کو سٹینڈ لینا ہوگا, کیونکہ ادارے جو ہیں وہ ملک کا سرمایہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنی لوازمات جو آج بھی ان کے بچے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, وہ میرے ملک اور میرا سرمایہ ہے, وہ آپ کا سرمایہ ہے. تو جو منتخب ہو کے ڈرون پہ بیٹھ کے آتا ہے تو اس کو تو نہ اس چیز کا قدر ہے, نہ وہ تو صرف آتا ہے ڈاکہ مارنے. ڈاکے کو جس نے پھر مینٹین کر کے ایک ملک کا سٹرکچر چلانا ہے تو وہ ہے میرے عدالتی معاملات ہیں یا میرے ادارے ہیں. اداروں کا یہ ملک ہے, نو منتخب حکمرانوں کا نہیں ہے. اداروں کو دیکھنا ہوگا اپنے گھر کا کیا حال کر دیا ہے انہوں نے. صرف فرد واحد اس ادارے کا ایک نشیب و فراز سے اگر دو مزے لطف اٹھا رہا ہے تو خدا را اس ہر چیز, ہر ادارے کے اندر اچھے برے پائے جاتے ہیں, لیکن اب اچھے بندوں کو بنا فرنٹ لائن پوسٹنگ دینی ہوگی. کرپٹ مافیا جو آپ کا یسر والے معاملات ہے, خدا را ان کو آپ انکوائریوں میں ڈالیں. ہمارا بہت سارا کرپشن کی نظر ہو گیا ہے معاملات, ہماری بہت سارے سندھ کا تقریباً جو ہے مدنیات جو ہے وہ آپ کا چوری ہو رہا ہے, آپ کا سرمایہ چوری ہو, اور ہمیں اس کے بدلے میں مل کے آ رہا ہے, جعلی دوائی مل رہی ہے, جعلی ڈگری مل رہی ہے, جرائم اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, مائیں اپنی بچوں کے ساتھ مل کے. تو یہ کیوں؟ یہ میرے اداروں کو دیکھنا ہوگا. یاسر بھائی آپ میڈیا آزاد ہو, میڈیا ملک کا اہم ستون ہے, آزادی صحافت ملک کا اہم ستون ہے. ملک کو چلانے کے لیے میڈیا کا آئینہ بہت ضروری ہے. پر میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا, خدا را ٹی وی چینل والے, الیکٹرونک میڈیا, پرنٹ میڈیا والے بھی اب اپنا ایمانداری سے اپنے بیلوز والا کردار ادا کریں. بہت ہو گیا آقا پروری, اب تو خدا را زندگی بچی کتنی ہے, کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں صبح جی پاؤں گا؟ کیوں آپ آنے والے 100 سالوں کے لیے آپ جہنم رسید ہونے کے لیے, پڑے رہنے کے لیے آپ جو اقدام کر رہے ہیں بچوں کے لیے؟ میرے رب نے ہمیں, انسان بھی ہیں مسلمان بھی, کہیں انسان بن کے دکھا دیں. بہت خوب. مسلمان ہم نہیں ہیں کہ انسان بن کے دکھا دیں. آپ انٹرنیٹ سے دیکھیں, دنیا میں یہودی بھی ہے, وہ بھی آپ کو انسانیت کی بات کرتا ہے, انسانیت پہ مر مٹتا ہے. یہاں تو خودکشی آپ کے سامنے ہو رہی ہے, دیکھ رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو یہ بے حسی ہماری جو منتخب حکومت آتی ہے سکھا کے جاتی ہے, میرا یہ کہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور بڑی کھل کر معاملات کے اوپر گفتگو کی ہے, اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اس طرح کی باتیں سمجھنا ضروری ہیں, اور باقی ماندہ جو معاملات ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے دیکھنے والوں کی جانب سے, انشاءاللہ موقع ملے گا آگے اس کے اوپر ضرور بات کی جائے گی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.